अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का एक बड़ा ही मुनफरिद सिलसिला है बेटियों के हवाले से जो इस्लाम हमें तालीम देता है। और सच्ची बात यह है कि बेटियां नेमत कितनी बड़ी हैं, घर की रौनक हैं, घर में एक यूं समझिए कि बरकत का बाइस है। अहादीस भी हमें बताती हैं, कुरान की आयत भी हमें सिखाती हैं और साथ साथ हमें प्रैक्टिकली भी ये सीखने को मिलता है। जो बेटियों वाले हैं वो शायद मेरी बात ज़रा जल्दी समझ जाएंगे। याद रहे कि ज़माना जहलियत की अगर बात करें, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले का जो दौर था, कत्ल व गारतगिरी का दौर था, जहालत का दौर था और इंसान हैवान से बदतर थे। बहुत सारे बुराइयों के साथ साथ एक बड़ी अजब उनकी आदत ये थी कि वो बेटियों को बोझ समझते थे और बेटी की पैदाइश को बाइस शर्मिंदगी समझते थे। यानी ऐसा भी होता था कि किसी शख्स के जब मालूम हो जाता ना उसके बेटी की विलादत हुई है तो वो कई कई दिनों तक लोगों के सामने नहीं आता था, शर्मिंदा हो जाता था, वो जिल्लत समझता था अपनी। और अल्लाह अकबर, और फिर वो क्या करते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। मैं चाहूंगा अशफाक भाई, जो कुरान पाक की आयत इस बारे में है कि ये लोग क्या करते थे और उनका अंदाज क्या था, अल्लाह करीम कुरान में उसको इरशाद फरमाता। जरा सोचिए, ऐसा भी एक वक्त था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता ऐसा है कि वो नहीं तो उससे कम दर्जे की कैफियत आज भी कुछ लोगों में पाई जाती है। उस पर हम बात करेंगे। जी अशफाक भाई। बिल्कुल, कुरान पाक में इसको अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नहल की आयत नंबर 58 और 59 में बयान फरमाया। और ये यूं समझ लीजिए सुनने वाले भी कि ये हमारी आदत नहीं है, हमारी खसलत नहीं है, ये उनकी बात हो रही है जो अल्लाह को नहीं मानते, गैर मुस्लिम की बात हो रही है, या वो मुशरिक जिसका बातिन जो है वो अभी साफ़ नहीं हुआ। एक मुसलमान गौर करे कि ये कितनी ज़बरदस्त हमें तरबियत फरमाई जा रही है। फरमाया व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उन्हें बेटी की खुशखबरी दी जाती है। अब यहाँ भी इशारा है कि ये खुशखबरी है, बिशारत है ये, लेकिन चूंकि उसको इसका फहम नहीं है, इदराक नहीं है, वो नहीं समझ रहा कि ये कितनी बड़ी उससे नेमत और रहमत मिल रही है, तो वो क्या करता है, ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन, तो उसका चेहरा काला हो जाता है। वो बज़ाहिर काला नहीं होता, लेकिन वो इतना उसका मूड ऑफ हो जाता है और उसकी कैफियत ऐसी खराब होती है जैसे काला चेहरा हो गया, जैसे वो खुशखबरी नहीं सुनी है, कोई बड़ी बुरी खबर सुन ली हो, बैड न्यूज आ गई हो। और अल्लाह पाक फरमाता है कि ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन, उसका चेहरा काला हो जाता है और वह कज़ीम, और वो गुस्से से भरा हुआ होता है, ये क्या हो गया मेरे साथ, बेटी पैदा हो गई। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, अब वो कौम से छुपता हुआ फिरता है। जैसे आपने फरमाया कि अब वो किसी को मुंह नहीं दिखाता, जैसे कोई बड़ी उससे गलती हो गई हो, कोई उसके घर में ऐब लग गया हो, कोई फसाद बर्पा हो गया हो, और वो अब अपने लोगों से नजरें चुराता है, मुंह छुपाता फिरता है। और फिर अब क्या करेगा, अल्लाह पाक फरमाता है अयुमसिकुहु अला हुनिन, या उससे जिल्लत के साथ रखेगा, कोई बांदी बनाकर या कोई नौकरानी बनाकर उस पर जुल्म करते हुए, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या उसे मिट्टी में दबा देगा, यानी जिंदा दरगोर जो कर दिया जाता था माज़ल्ला, तो इस तरह कर देगा। ये दो सूरतें होती थी, या तो बड़ी जिल्लत और बड़ी तकलीफ के साथ बेटियों को जिंदा रखते थे और उन्हें नौकरानी बनाकर और एक मजलूमा की कैफियत ज़िंदगी भर रहती थी, या फिर उन्हें पैदा होते ही थोड़े अरसे में जिंदा दफन कर दिया जाता था। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अला सा मा यहकुमून, कितना बुरा हुक्म लगाते हैं, कितनी बुरी बात है जो ये अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो ये उन लोगों का काम है जो अल्लाह को नहीं मानते। अब जाहिर है कि ऐसा तो हम नहीं सुनते या देखते कि बेटी को जिंदा दबाने की कोई इतनी माज़ल्ला अपने दिल में सख्ती रखता हो, लेकिन कम से कम उसे बोझ समझना या उसके साथ बुरा सलूक करना, ये तो बहुत कसरत से अब नजर आने लगा है कि बेटियों के साथ बहुत बुरा काम करते हैं और बुरी तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। उनके पैदा होने से लेकर उनके बड़े होने तक बोझ समझते हैं। फ्रॉम द डे वन जो है वो ऐसा सोच रहे होते हैं कि ये बोझ आ गया मेरे ऊपर। अल्लाह अकबर, हालांकि ये बोझ नहीं है। मैं आपको बहुत सारी हदीसें हैं, मगर एक हदीस में जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी निस्बत कायम की ना बेटी, अनबिलीवेबल। आप बिलीव करें, जब भी मैंने इस हदीस को पढ़ा ना, उसका लुत्फ ही और है, उसका टेस्ट ही और है, यानी अंदर से जो है ना एक उसकी फीलिंग आती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज, बड़ी मुख्तसर हदीस है मगर उसके अल्फाज कितने प्यारे। फरमाते हैं कि बेटियों को बुरा मत कहो, फरमाते मैं भी बेटियों वाला हूं। ये जो लफ्ज है ना, मैं भी बेटियों वाला हूं। फिर फरमाया बेशक बेटियां तो बहुत मोहब्बत करने वालियां, गम गुसार और बहुत ज्यादा मेहरबान होती है। अब शादी के बाद भी, बच्ची की शादी भी हो जाए तो वो फैमिली के साथ, खास तौर पे अपने वालिद के साथ तो जिस तरह अटैच रहती है, केयरिंग होती है,
اور ماشاءاللہ ایک گھر کی رونق ہوتی ہے بیٹی، اور اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو بیٹیوں پر غم کرنا، ولادت پر غم کرنا، پھر تو یہ کفار کا طریقہ ہوا، یہ اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ ہوا۔ تو سچی بات تو یہ کہ اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اس پر خوشی منانی چاہیے۔ جب نبی پاک فرما رہے ہیں میں بیٹیوں والا ہوں، ابھی حضرت آپ آگے سنیے گا حدیثیں۔ مزید دیکھیں نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بیٹیوں والے ہیں، واہ واہ واہ، حضرت عمر بیٹیوں والے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں واہ ہیں، واہ واہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹیاں واہ ہیں، واہ واہ، امام حسن کی بیٹیاں ہیں، امام حسین کی بیٹیاں واہ ہیں، واہ، اسی طرح امیر علیہ سنت شہزادی والے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ شہزادی ہے، نگران شورا کا انداز لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ تو ہمیں ان لوگوں سے جوڑتا ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ نعمت ملے، بالکل اس کو رحمت نعمت ہی ملے، سمجھنا بلکہ آپ ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے جو دعائیں کرواتے ہیں کہ ہمیں بیٹی ملے۔ حضرت الحمدللہ میں اپنی بات کرنے جا رہا تھا، میرے پہلے 2 بیٹے ہیں، پھر میری بیٹی ہوئی، تو جب 2 بیٹے ہو گئے نا مجھے بہت تمنا تھی کہ مجھے بیٹی ہو نا، تو میں دعا کرتا تھا، کرواتا بھی تھا، اور پھر میں نے ایک استخارہ بھی کیا۔ وہ استخارہ زندگی میں ایک ہی بار کیا، وہ جو مجھے اندازہ بتایا گیا تھا، اور اس میں مجھے اشارہ ملا کہ بیٹی ہی گھر میں ہونی، اور الحمدللہ وہ بیٹی مجھے ملی اللہ کی رحمت سے۔ کیوں چاہ رہے تھے آپ کی یہ ہو؟ یہ دیکھیں ایک تو فضیلت ہے، اور واقعی میں نے فیل کیا تھا کہ فیملی کمپلیٹ ہی بیٹی کے بعد ہوتی ہے، گھر کی رونق ہی کمپلیٹ جو ہے نا وہ بیٹی کے بعد ہوتی ہے۔ اور میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں، اب تو میری پوتیاں ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ بھی جو ہمیں محبت ملتی ہے، ملتے ہی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ بے شک بیٹے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایک لمٹ کے بعد دیکھیں نا، نارملی ایک جوانی کا جب اسٹیج آ جاتا ہے، لڑکپن کا اسٹیج آتا ہے، تو بیٹوں کی اپنی مصروفیات شروع ہو جاتی ہے، مگر بیٹی آپ کو گھر میں ملتی ہے، آپ کی خدمت بھی کرتی ہے، آپ سے گفتگو بھی کرتی ہے، اور ماشاءاللہ اگر اب تو دعوت اسلامی نے جو کام آسان کر دیا نا اشفاق بھائی، کہ بچوں اور بچیوں کی تربیت کے لیے جو جامعات اور مدارس کھل گئے، اگر آپ کی بچی ماشاءاللہ درس نظامی کر رہی ہے یا مبلغہ ہے، تو آپ کو اور اچھی فیلنگ آتی ہے کہ یار ماشاءاللہ، پھر وہ آپ سے مسئلے پوچھ رہی ہو، وہ آپ ہی سے کوئی بیان کا ٹپ لے رہی ہو، تو آپ کی خوشی کا لیول ایک اور ہو جاتا ہے نا کہ ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا معاملہ ہے۔ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کن کے گھر پر بھیجتا ہے؟ جی اگر آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ نہیں ہیں، سنیے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے نا، تو اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ ایسا ہوتا ہے ناظرین، جو بچیوں کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہے نا، مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک بہت کلوز رشتہ دار ہیں، ان کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کا بیٹا نہیں ہے کوئی۔ ایک بار ایسے ہی بیٹھے تھے تو میں نے ان سے ذکر کیا، یار آپ کبھی وہ تو نہیں فیل کرتے؟ کہتے ہیں ابھی بھائی جب سے بچیاں ہوئی نا میرے دن پھر گئے ہیں، میری یہ بیٹیاں میرے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے تو کاروبار کو پر لگ گئے ہیں، میری روزی کو پر لگ گئے ہیں۔ تو یہ مجھے اتنا اچھا بھی لگا سن کر کہ ان کے دل میں مطلب ایک پازیٹیو ہی سوچنا ہے، تو ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ کئیوں کے ساتھ ہوا ہوگا۔ آئیے پہلے چلتے ہیں قبلہ مفتی قاسم صاحب کی بارگاہ میں، اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جی یہ بیٹیاں محبت نبھانے والی بیٹیاں، جنت میں لے جانے والی بیٹیاں، محبت نبھانے والی بیٹیاں، جنت میں لے جانے والی بیٹیاں۔ بیٹی کی پرورش میں والدین کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ دیکھیں بیٹی ہو یا بیٹا، پرورش کے معاملے میں بہت ساری چیزیں تو کامن ہی ہیں، مگر یہ کہ بیٹی کے معاملے میں کیونکہ اس نے آگے جا کر دوسرے گھر میں اپنا ایک اچھا خاصا وقت گزارنا ہے، تو ایک اسٹیج آتا ہے کہ اس کی تربیت بیٹے کی تربیت کے مقابلے میں تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے۔ بیٹے نے تو رخصت ہونا نہیں ہوتا، رخصتی تو بیٹی ہی نہیں ہونی ہوتی ہے، تو اس کی تربیت میں زیادہ حیا، زیادہ شرم، سلیقہ، کچن فرینڈلی، یہ بہت ساری چیزیں اس کی تربیت میں زیادہ اس کا حصہ ہوتا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اولاد کے حقوق لکھے ہیں ان میں دختر کر کے یعنی بیٹی کے کر کے حقوق آگے مزید بڑھائے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کے تعلق سے کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی ہوتی ہیں۔
ان کا دل بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو دینے میں اگرچہ برابری ہو، کسی کو کم زیادہ نہ ہو، لیکن اگر پہلے ان کو دیا جائے تو یہ زیادہ خوش ہو جاتی ہیں بیٹیوں کے تعلق سے. اور جب ان کی عمر شادی تک پہنچنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کی زیادہ ہمیں پرورش یا یوں سمجھے تربیت میں ہمیں کو زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے، تاکہ اس کی بیسک یہ ہے کہ تاکہ وہ سسرال میں جا کر بیچاری شرمندہ نہ ہو، اس کو افسوس نہ ہو، یہ پکا نہیں سکتی، یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی. تو جو گھر کے اندر ایک کام کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اس کی اچھی تربیت ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ عقائد، نظریات، عبادات، اخلاقیات، معاملات وغیرہ کے تعلق اس کی تربیت ہو، اور یہ کریں گے والدین، تو والدین کا بھی اس معاملے میں تربیت والا ہونا بہت ضروری ہے. اولاد کے ساتھ انسان کی محبت تو بڑی فطری چیز ہے، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں. بعض لوگوں کو بیٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، بعض لوگوں کو بیٹیوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے. میرا معاملہ یہ ہے کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے مجھے الحمدللہ ان کے ساتھ ایک شفقت اور محبت کا تعلق ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ خاص طور پہ بیٹیاں، اگر آپ انہیں اپنی زندگی کی خوشیاں سمجھیں گے تو آپ کے لیے قدم قدم پہ خوشی ہے، اور اگر کوئی بوجھ سمجھے گا تو پھر اس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے. اور میں الحمدللہ اپنی زندگی کی خوشیوں کا سبب اور زندگی میں بہت سی نعمتوں کا ذریعہ، وسیلہ اور سبب جو ہے وہ اپنی بیٹیوں ہی کو سمجھتا ہوں. اور انہی کے ذریعے گھر میں بھی بہار ہوتی ہے، انہی کے ذریعے کام کرنے کے اندر دلچسپی بھی ہوتی ہے، اور بڑے اچھے انداز کے اندر سارا کام بھی ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کو، بیٹیوں کی تربیت کو میں اپنی زندگی کی بڑی ذمہ داریوں میں سے سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو اس کو ذمہ داری نہیں سمجھتا وہ بعد میں روتا ہے، اور جسے ذمہ داری سمجھتا ہے اور پھر اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہی اولاد، یہی بیٹیاں اس کے لیے نیک نامی کا سبب بھی بنتی ہیں، اس کے لیے خوشیوں کا سبب بھی بنتی ہیں، اور اس کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. اور اب یہ الحمدللہ میرا جو اپنے بچوں کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے. اس کا جو انداز ہے، لازمی بات ہے کہ گھر میں انسان کا جو انداز ہوتا ہے وہ باہر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر میں کہوں تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا کہ گھر کے اندر جو ایک ماحول ہے، جو بچوں کے ساتھ ایک اپنائیت ہے، اور جو ان کے ساتھ مزاح ہے، خوش طبعی ہے، اور ان کی جائز خواہشات کو پورا کرنا ہے، بلکہ ان کی سوچ پر ہی ان کو کچھ نہ کچھ وہ چیز لا کے دے دینی ہے جو وہ چاہتے ہیں، یا جس چیزوں کے اندر ان کو دلچسپی ہے وہ چیزیں ان کے سامنے پیش کر دینی ہے، یہ الحمدللہ میرے معمولات میں سے ہے. تو مجموعی طور پہ میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ اپنے بچوں کی زندگی کے حوالے سے اور جو فیملی لائف ہے اس کے حوالے سے الحمدللہ میں بڑی خوشگوار زندگی گزارتا ہوں. اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کی زندگی بھی ایسی خوشگوار رکھے، اور اسی طرح ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے جو گھر کی خوشیاں ہیں وہ اسے نصیب بھی کرے، اور یہ ان خوشیوں کے اندر دوام عطا فرمائے. اگر اولاد میں صرف بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں تو کیا مطلب اس میں اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے تقسیم ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ تو واضح طور پر ہماری اس معاملے میں تربیت بھی ہوئی ہے. بندے کے ہاتھ میں ہے کب کہ وہ بیٹے اور بیٹیوں کی، کہ بھائی 2 بیٹے ہوں تو 2 بیٹیاں ہوں، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. بھائی کئیوں کے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے. اللہ نے ان کے مقدر میں بیٹیاں رکھی ہیں، بیٹے نہیں رکھے. تو انبیاء کرام میں بھی اس طرح کا معاملہ رہا ہے، بعضوں کی اولاد ہوتی نہیں ہے، تو اولاد نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ اولاد نہیں رکھی ان کے مقدر کے اندر. تو ایسے میں بندہ صرف صبر کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور اللہ نے اگر بیٹے دیے تو ان کو جو بیٹوں کا جس طرح پالنے کا، بڑا کرنے کا، اس کی تربیت کا حق ہے وہ ادا کرے. اللہ نے صرف بیٹیاں دی ہیں تو ان کو اس کے حساب سے ان کی پرورش کرے. دونوں دیے ہیں تو دونوں کو اس کے حساب سے ان کی پرورش کرے. اللہ نے اگر کچھ بھی نہیں دیا ہے تو نہیں دیا، اس کی مرضی ہے، وہ رب ہے، وہ خالق کائنات ہے. تو اس میں اپنی بیوی کو یا کسی اور کو الزام دینا یا گھر میں ٹینشن کریٹ کرنا یا پریشانیوں کا ایک ماحول بنانا ڈیفینیٹلی عقل مندی نہیں ہے. نہ اس سے آپ کے مقدر میں کوئی تبدیلی آ جائے گی. اگر آپ کی تقدیر میں بیٹے ہیں ہی کوئی نہیں تو نہیں ہے، آپ کی مقدر میں بیٹیاں ہیں ہی کوئی نہیں تو نہیں ہے.
मुक़द्दर में अगर औलाद है ही नहीं तो नहीं है, इसमें मतलब कि वावेला करने से, इल्ज़ाम तराशियाँ करने से, दिल दुखाने से, परेशानियाँ पैदा करने से सच को कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। अल्लाह की रज़ा पर बंदा राज़ी रहे कि वो जो दे उसकी मर्ज़ी, ना दे तब भी उसकी मर्ज़ी। क्या खूबसूरत बात फरमाई कि जो दे वो भी उसकी मर्जी और जो ना दे वो भी उसकी मर्जी, और हम अल्लाह के बंदे हैं ना, तो हमें उसकी रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। और ऐसे भी लोगों को देखा अशफाक भाई जिनकी औलाद नहीं है फिर भी वो राज़ी हैं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। कुछ लोगों को अल्लाह पाक ने बड़ा सब्र दिया होता है, और कुछ शादी के 2-3 साल भी टेंशन में नजर आ रहे होते हैं, घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं कि अभी 3 साल हुए औलाद नहीं हुई। इसकी भी तो कोई वजह होगी ना कि हाँ। ये क्यों टेंशन में होते हैं। वो वही बात है, तवक्कुल पे। इनके आसपास वाले लोगों का भी कुछ ना कुछ देखिए इसमें वही जिम्मा वाली है। बात है, वही सास बहू को जो है वो ताने देना शुरू हो जाती होगी, और अजीब दोस्त अजीब नजरों से पूछते हैं देखते हैं, और लोग भी बार बार पूछ रहे होते हैं खुशखबरी कब उन्हें आएगी। भी इसमें नहीं करना ख्याल चाहिए, करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उनका दिल भी टूटता होगा, और उस औरत पे क्या बीतती होगी। सही अच्छा, बात। सारे लोग औरत ही को, बीवी को ही इसका कसूरवार समझते हैं, हालांकि अब तो साइंस भी कहती है कि ये दो तरफा मामला है। और फिर सबसे मेन बात तो अल्लाह का हुक्म है। अच्छा, जो निगरान शुरा ने बात की ना कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसे मामलात हुए, जी जी तो जनाब हजरत लूत और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की सिर्फ बेटियां थी, उनका कोई बेटा नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिर्फ फर्जंद थे, यानी बेटे थे, उनकी बेटियां नहीं थी। और इसी तरह प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने 4 बेटे और 4 मुबारक बेटियां अता फरमाई। इसमें यकीनन कुछ किताबों में इख्तिलाफ भी है, 4 जो साहबजादे हैं उसके हवाले से, कुछ जगहों पर 3 शहजादों का कौल भी है। लेकिन नबी पाक को ये दोनों नेमतें अल्लाह पाक ने अता फरमाई। लेकिन ऐसा बाकी अंबिया किराम के साथ भी हुआ कि बेटियां थी तो बेटे नहीं थे, बेटे थे तो बेटी नहीं थी। उसमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। और यहाँ जो एक बोझ समझने वाली कैफियत है ना, इससे प्लीज बाहर आ जाए। अगर बेटी हुई है तो उसका रिस्क भी अल्लाह नहीं देना। अब भी सही वो पैदा हुई नहीं, उसकी शादी की टेंशन शुरू, भाई आप कौन सा जिंदा रहेंगे, वो कौन सी जरूरी है जिंदा रहे। अल्लाह करीम है, रहीम है, जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया, रिस्क अता किया, उसे भी रिस्क अता फरमाएगा। उसके नसीब वो खुद लेकर आई है, और इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। और बेहतर होता हमने देखा है जिन्होंने अपनी बच्चियों की अच्छी परवरिश की। मैं चाहूंगा अच्छी परवरिश पर और बच्चियों के ऊपर बड़ी प्यारी हमारे कहानी प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कई तरबियती बयानात फरमाए, कई हदीसें हमें मिलती हैं कि एक हदीस पाक में फरमाया कि जिसके यहाँ बेटी हो उसे ईज़ा ना दे और उसे बुरा ना समझे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाए। वाह 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 वाह। इसमें यह भी है कि बेटे को बेटी पर फजीलत भी ना दे, तो दोनों को बराबर रखने का, बल्कि बाज़ रिवायतों में तो बेटी को पहले रखने का भी ये हुक्म या मशवरा अता फरमाया गया। इसी तरह एक और हदीस पाक में, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इरशाद फरमाया कि जिस शख्स पर बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी आ जाए और वो उसके साथ हुस्न सलूक करे, तो वो बेटियां उसके लिए जहन्नम से रुकावट बन जाएं। अल्लाहु अकबर। जहन्नम और उसके बीच में वो आड़ बन जाएं बेटियां, वो कितनी बड़ी नेमत हुई सुभान अल्लाह। ये बेटियां। एक और हदीस पाक में 3 बेटियों के हवाले से ये बड़ी फरमाया प्यारी गया है। कि सुभान जिसकी 3 बेटियां हों उनके साथ हुस्न सलूक करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। अल्लाहु तो अकबर। किसी ने अर्ज की हमारे लिए दरवाजे खोले साहबा उन किराम हज़रात। कमाल। ये हदीस तो मैंने कई बार पढ़ी, और मैं इस हदीस का अगला हिस्सा मैं इसलिए बयान करता हूँ कि मेरी एक बार ऐसी कैफियत बनी, जब भी हदीस पढ़ रहा था, 3 बेटियों की अच्छी परवरिश करे तो जन्नत वाजिब हो जाती है। साहबा थे, सुभान अल्लाह, हर साहबी नबी जन्नती। तो उन्होंने कहा हुजूर किसी की 2 बेटियां हों, तो फरमाया 2 हों तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अच्छा, अब जब ये सुना ना तो यहाँ तक मैंने पढ़ी, मैंने कहा मेरी तो एक बेटी है, तो सुभान अल्लाह आगे इस हदीस का हिस्सा ये है कि अगर एक हो तब भी, सुभान अल्लाह। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि बेटियां तो जन्नत में जाने का टिकट है, और बेटियों की पैदाइश पर बंदा दिल छोटा करे। तो प्लीज अपनी बेटियों की कदर करे। और फिर जो निगरान शुरा ने बात की ना, वो पूरे जो मैं क्लिप के दोनों क्लिप का छोटा सा एक तज्जिया यूं पेश करूं कि मुफ्ती कासिम साहब का जो एक जुमला था, और गौर से उन्होंने सुना हो कि वो बच्चियों के साथ इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, उसको जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं, और उनकी यानी उनकी अच्छी परवरिश के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनकी जरूरियात पूरी कर रहे हैं, और उसको खुशी से कर रहे हैं। तो बच्चियां हैं, लेकिन बच्चियों के साथ बाप का बर्ताव क्या होना चाहिए, और ये भी नबी पाक की सीरत से हमें सीखने को मिलता है। और जो निगरानी शुरा ने बात की ना, बड़ी प्यारी बात की कि अपनी बच्ची को खास तौर पर जब वो लड़कपन की उम्र में, मतलब अच्छी उम्र में पहुंच जाए, शादी की उम्र करीब है, तो अब उसकी तरबियत भी ऐसी हो कि वो खाने पकाने के मामला, दीगर चीज़ों में भी उसकी तरबियत अच्छी हो, ताकि वहाँ वो जाए जब अपने ससुराल में तो वहाँ भी उसकी वैल्यू बने। ऐसा ना हो कि आपने तो इतने नाज से पाला और उसको पैर भी कहते हैं ज़मीन पर नहीं रखने दिया, और अब जब वो नए घर में जाए तो वहाँ उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। तो प्यार ज़रूर दें, नाज ज़रूर उठाएं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उस बच्ची के लिए ज़रूरी है कि उसकी ऐसी तरबियत कर दें कि वो अगली ज़िंदगी को आगे जाके माँ बनना है, उसने ज़ौजा बनना है, उसने बहू बनना है, ख़ानदान का फ़र्द बनना है। हाँ, ये ज़रूर है कि बड़ा प्यारा जुमला पिछले दिनों निगरान शुरा के बयान में ही सुना, आप फैमिली पर बहुत अच्छा ही बोलते हैं। उन्होंने फरमाया कि सास उमूमन ये कहती है कि ये मेरे साथ बेटी बन के नहीं रहती। उन्होंने फरमाया आप भी तो पहले माँ बन के बताए ना,
ساس ماں بن جائے اور اپنی بہو کو بیٹی کہہ کر پیار سے بات کرنا شروع کرے تو ادھر سے بھی یہ محبت ہے ہی ایسا. یہ الحمدللہ دونوں طرف سے اگر آپ بڑھائے تو بڑھتی ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ بڑی پیاری بات نگران شورا کے بیان میں سنی تھی کہ 20 سال عمر ہے, 18 سال عمر ہے, وہ لڑکی 18-20 سال کی ایک عادت لے کر, ایک نیچر لے کر, ایک ماحول لے کر اب آپ کے گھر میں آئی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ 18 دن میں یا 20 دن میں بدل جائے. یہ نہیں ہوگا, ایک ٹائم. آپ پہلے یہ سمجھیں کہ اس کی پرورش کہیں اور ہوئی ہے. آپ کی فیملی کا انداز الگ ہے, آپ کا اٹھنے کا, کھانے کا, پینے کا, جاگنے کا سب الگ ہے. اس کا پروٹری الگ تھا. اس کو اسپیس تو دینا, اس کو ٹائم تو دیں, جڑ جائے گا خاندان, مل جائے گا. دونوں طرف سے یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اور بڑا پیارا اسی طرح سننے کو ملتا ہے کہ جس طرح مائیں اپنی بیٹیوں کی خطائیں بھی معاف کرتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کی مسٹیکس بھی وہ اگنور کر رہی ہوتی ہیں, اپنی بہو کو بھی اگر اسی طرح بیٹی سمجھ لیں تو گھر میں بہت محبت ہو جائے گی. تو یہ بڑا ایک پورا ہی چیپٹر ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی بیٹی سمجھیں, کسی کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھیں, تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے انداز سے فیملیز چلتی رہیں گی. اور کیا خوبصورت یہاں پر ان احادیث میں جو ایک جملہ ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اس کا یہ بھی معنی ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا, انہیں تنگ نہ کرنا. وہاں ایک اور معاملے بے شک ہوتا ہے, ایک تو پیدائش پر زندہ درگور کر دیا, اس کے بعد وراثت پہ حصہ نہیں دینا, آگے کوئی ان کو نعمت ہی نہیں دینی, کوئی مطلب سامان بھی نہیں دینا, فیملی کو باقی لڑکوں کو نوازنا, بچیوں کو دور رکھنا. ایسا اب بھی ہے. یعنی ایسا اب بھی ہے کہ بچیوں کی شادی کے بعد سمجھتے ہم نے شادی کر دی نا تو اب ورثے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے, حالانکہ اس کا حق ہے. اور آج بھی میں تو بڑی عجیب بات سنی, چلیں وہ چینل پہ کر نہیں پائیں گے, مطلب ایک ایسی جگہ پر میں چلے یوں بتا دیتا ہوں کہ صدر پاکستان سے ہمارا ایک وفد ملنے گیا, اور انہوں نے بھی یہ بات, جب ہماری بات ہوئی کہ دعوت اسلامی بڑا اچھا کام کر رہے, تو انہوں نے ہمارے اس وفد سے بات کی کہ آپ بچیوں کی وراثت کے معاملے کو اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں, پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے. اور انہوں نے اتنی عجیب بات کہی جو میرے لیے بھی بڑی عجیب تھی, کہ مجھے پتا چلا کہ ہمارے وطن میں جو اسمبلی تک خواتین پہنچی ہے نا, ان میں سے بھی اکثر خواتین وہ جن کو ورثے میں حصہ نہیں ملا. یعنی اتنے انفلوئنشل خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود خاندانوں میں رواج ہی نہیں ہے, مطلب وہ دیا ہی نہیں جاتا ورثہ. تو یہ کسی نے کوڈ ایک بنایا تھا نا کہ بہن کے گھر کا پانی تک نہیں پیئیں گے, پانی نہیں پینا, اور اس کی جائیداد ہڑپ کر جائیں گے. اللہ اکبر. پانی آپ پی لو, وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے, کھانا بھی کھا سکتے, اس کا حق تو اسے دے دے. اچھا وہ بیچاری کمزور ہوتی ہے, لے بھی نہیں پاتی اور بھائی اسے بتاتے بھی نہیں ہیں, حالانکہ یہ کتنا بڑا حق دبانا ہوا. اور بعض اوقات اشفاق بھائی بہنیں پریشان ہوتی ہیں, ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے, وہ غربت میں بھی جی رہی ہوتی ہیں, لیکن اتنے سخت دل بھائی کیسا ہو سکتا ہے. حالانکہ اللہ کی رحمت ہی کہوں گا کہ ہماری جو فیملیز یا ہمارے جہاں پر پرورش ہوئی ہے, ہمارے یہاں تو ہماری میمی کہتے ہیں نیانے جو گھر ہے, یعنی ان کو تو زیادہ ہی دو. ہمارے والد صاحب اور فیملی کے لوگ یہی کہتے تھے کہ یار بچیوں کو تو زیادہ ہی دینا ہے, ان کا حق پورا ہو گیا اور دو انہیں. یہ ہے دیندار طبقے میں, مذہبی طبقے میں آپ کو یہ چیز ملے گی. الحمدللہ آپ کو ملتے ہوں گے ایسے اسلامی بھائی, بہنوں کو خوب دیتے ہیں, اپنے بہنوں کے لیے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور کرنے کے ارادے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی سوچا ہوا ہے. لیکن جو اسلام سے, دین سے دور ہوں گے وہ ایسا کریں گے. مجھے ایک ماڈرن لڑکے کے حوالے سے پتا چلا چند دنوں پہلے کہ ان کے گھر میں ان کے بڑے بھائی کی 4 بیٹیاں ہوں گی. ان کی پھر چھوٹے کی شادی ہوئی, اس نے اپنی بیوی کو پہلی رات یہ کہہ دیا بیٹی نہیں ہونی چاہیے. اللہ. اس کے بعد اللہ پاک نے انہیں خوشی دکھائی اور بیٹی ہی ہوئی. اللہ پاک کی عطا ہے. اللہ پاک نے واضح فرمایا نگران شورا. میں تو یہاں پہ آپ کی بات بریک کر رہا ہوں, اس عورت پر وہ سال کیسا گزرا ہوگا, اور اس کے بعد اس نے جو کہا تھا وہ پھر اس نے کر کے بھی دکھایا, یعنی اس نے رشتہ ختم کر دیا. وہ جوڑا نہیں چلا, گھر بھی ٹوٹ گیا صرف اس وجہ سے. باقی کوئی خرابی نہیں تھی, کوئی جھگڑا لڑائی نہیں, بس یہ کہ پہلے 4 بیٹیاں ہیں, 5ویں ہو جائے گی. اتنا زیادہ ٹارچر. اور پھر یہ کیوں تھا, میں نے جب اس کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی, نظر یہی آیا, دین سے دوری, بالکل ایک ماڈرن گھرانہ. کیا وہ لڑکی کے ہاتھ میں کوئی سوئچ ہے کہ وہ لڑکی پیدا کرے گی یا بیٹا پیدا کرے گی؟ قرآن پاک میں واضح اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ پاک جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے, کچھ نہیں دیتا. تو مرضی تو رب کی ہے نا, اس عورت کی کیا چلے گی, نہ مرد کی چلے گی. لیکن یہ کتنے گناہگار ہوتے ہوں گے, اس بیچاری پر کتنا ٹینشن ہوتا. اللہ. اس کے بعد اس لڑکے کے ساتھ جو ہوا, اس بیچارے کے لیے میں دعا گو تھا اس وقت, جب بعد میں نے سنا نا اس بیچارے پر بھی, چونکہ اس نے بھی ظلم جو کیا تھا وہ ہو گیا. اللہ پاک اس کی مغفرت کرے. وہ بیچارہ زیادہ ٹائم چل نہیں پایا, کیا ہوا اس کے ساتھ,
اللہ پاک معاملہ اس کا بھی رحمت والا کرے. اور اب ظاہر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں لیکن دل دکھتا ہے نا کہ اس دل عورت بہت کے دکھا ساتھ کہ کیسا جو ہوا. بھی ہو گیا. اللہ اور بس پلیز ایسا نہ کریں. اگر کسی گھر میں بیٹیوں کی وجہ سے لڑائی ہے، بچیوں کی وجہ سے آپ ٹارچر کر رہے ہیں، آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، ہم اللہ کے حبیب کی حدیثیں سنا رہے ہیں، یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، اور آپ بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں. ارے ان کو آنکھوں پہ بٹھاؤ، یہ ہاتھ اٹھائیں گی نا ماں باپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. بچیوں کی دعائیں لو، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو اور نوازو. اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ دیکھو پھر کیسے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. کچھ کالز لیتے ہیں. میں خالد حسین جمالی نواز صاحب بات کر رہا ہوں. ابھی مدنی چینل دیکھ رہا ہوں. یہ جو بیٹیوں کا پروگرام چل رہا ہے، بیٹیاں جو ہے یہ بڑی گھر کی نعمت ہے، بڑی گھر کی نعمت ہے. بیٹی بڑی اچھی ہے. تو بیٹیوں کو تو ہمارے لیے تو رحمت کر کے بھیجا ہے اللہ نے. بیٹیوں کو کون سمجھ پائے گے بیٹی رحمت ہے. بیٹی تو رحمت ہی رحمت ہے. جزاک اللہ خیر. سائیں بہت اچھی کال کی آپ نے، اور بالکل ایسا ہی ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اگلی کال دیجیے گا. میرے گھر میں اللہ پاک نے جو مجھے پہلی نعمت عطا فرمائی، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ بیٹی ہے. اور میری بیٹی الحمدللہ میری گھر کی رونق ہے. اور جب یہ گھر میں نہیں ہوتی تو میرا گھر سونا سونا ہو جاتا ہے. یہ میری بچوں کی امی کی ہیلپر بھی ہے، میرے لیے دل کی راحت بھی ہے. الحمدللہ میرے گھر کی رونق ہے. اللہ پاک اسے اور ہم سب کو سلامت رکھے. آمین. عبداللہ بھائی سے عرض ہے کہ آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے کہ آمین. یہ باعمل عالمہ آمین. مفتیہ بن جائے. آمین آمین. اللہ ساری بچیوں کے بچوں کے نصیب بھی اچھے کرے، ہمیں اولاد کے دکھ سے بھی بچائے، ہمارے بچے اور بچیاں شادی کے بعد بھی خوش رہیں، وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں. یہ تو ماں باپ کے دل کی دعائیں ہوتی ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. ماشاء اللہ، مرحبا. سلسلہ بیٹیاں رکن شورا عبدالحبیب بھائی، مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. تقبل اللہ منا و منکم. اور یقیناً بیٹیاں رحمت ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ بیٹیوں کی شان و عظمت کے لیے نکلے، الحمدللہ تا قیامت اس کی برکتیں رحمتیں ہیں. بات سمجھنے کی ہے تو عبدالحبیب بھائی واقعی بیٹیاں رحمت ہیں. باپ سے تو خصوصاً بیٹیوں کا ایک انداز اپنا ہوتا ہے، گفتگو کرنے کا انداز اپنا ہوتا ہے. الحمدللہ میری بھی بیٹیاں ہیں، اور بعض دفعہ میں الجھن کا شکار ہوں تو وہ کچھ ایسی گفتگو کر جاتی ہیں کہ الجھن بھی دور کر دیتی ہیں، سکون کا باعث بھی بنتی ہیں، اور مسکراہٹ کا باعث بھی بنتی ہیں. بلکہ آپ اس سے اندازہ کریں عبدالحبیب بھائی کہ ایک مرتبہ میری بیٹی بس جیسے بچے کھیلتے ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے تنگ کرتے ہو. اس نے آگے سے کہا نہیں بابا میں تو آپ سے پیار کرتی ہوں. یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو ایک کہہ لیں کیا کہ ان کے دم بخود کر دیتے ہیں. تو بیٹیاں یقیناً رحمت ہیں. بے حساب مغفرت ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. آئیے ناظرین، کلام عید کا گویا آپ کے لیے تحفہ، بڑا مشہور بڑا پیارا کلام ہے. آئیے سناتے ہیں. اللہ 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 اللہ. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم
سيدنا فالعز لنا بإجابته تو محمد ہے اپنے آقا، اس نام سے اپنی عز و بقا، طوفان میں جب یہ نام لیا، پھر ڈوبتوں کو ہے کنارہ ملا۔ اللہ 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جس کلام میں اشفاق بھائی ساتھ ہوتے ہیں میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ کلام نعت پروڈکشن پر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، جو لوگ دوبارہ دیکھنا چاہیں، کسی کو شیئر کرنا چاہیں، ویسے بھی ہمارے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور نعت پروڈکشن کا جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کر دیں ماشاءاللہ۔ چلے بھائی چھوٹی گڑیا آ گئی ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ماشاءاللہ۔ چلے کرسی بھی لگا دیں، مشتبہ کے لیے بھی لگا دیں۔ چلے ماشاءاللہ ہم نے بھی اپنی، اب میری بیٹی تو بڑی ہو گئی لیکن پوتیوں کو میں نے بلایا ہے، مجھے کافی کالز بھی آتی رہتی ہیں، آپ ان کو کب لائیں گے، تو مشل تو آ گئی ہے، امید ہے کہ مشکات بھی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کا گھر میں کیسا رہتا ہے بچیوں کے ساتھ ایکسپیرینس؟ جیسے مفتی قاسم صاحب نے بتایا، میرا بہت، آپ کیا کرتے ہیں؟ میری زندگی بدل گئی ہے اچھا، جب سے یہ نعمتیں مجھے ملی ہے نا۔ میری یوں سمجھے کہ اب گھر جانے کی مجھے جلدی اتنی نہیں ہوتی تھی، اب میں پوچھتا ہوں یہ بچیاں جاگ رہی ہیں اچھا، تو میں آ رہا ہوں، تو شیڈول اب مجھے بعض اوقات ان کی وجہ سے اپنا موڈیفائی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ذرا ان کے بھی اپنے جدول ہوتے ہیں، بچی ہے تو زیادہ وہ آرام ان کا جلدی ہو جاتا ہے، ہم رات لیٹ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی میں رک جاتا ہوں کہ اب ان کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا تو میں ذرا ملاقات کر کے جاؤں، کیونکہ یہ تو خاص طور پہ اتنا پیارا مجھے اللہ حافظ کرتی ہے کہ میں گھر سے جاتے ہوئے مشل اللہ حافظ کر دے تو پورا ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی۔ تو الحمدللہ نو ڈاؤٹ میں تو بہت زیادہ اس کو جو ہے نا یوں سمجھے کہ انجوائے کر رہا ہوں، بالکل انجوائے کر رہا ہوں الحمدللہ۔ آ جائیں مشتبہ، آپ آ جاؤ، لے کر آ جاؤ ماشاءاللہ۔ چلے انشاءاللہ مشل سے ہم کچھ سنیں گے بھی، اور ناظرین بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کیا ٹافی بھی لے کر آئی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ چلے مشل ہمیں نعت بھی سنائیں گی انشاءاللہ، اور نعت سنائیں گی؟ چلو حسبی ربی، جلدی سے جلدی سے جلدی سے، حسبی ربی۔ بھی اپنے جلووں میں گم ہے۔ ہاں یہ ابھی تو، اب یہ ہمارے گھر پہ تو بہت پڑھتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر وقت چینل پر آ کر پڑھنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے کہا تھا، میں سناؤں گی، اللہ اکبر بولو جلدی جلدی۔ چلیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد امید ہے کہ ہمیں کچھ یہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ اور چلیں اشفاق بھائی، اب بیٹیوں پر بات ہو رہی تھی، جیسے وراثت کی بات ہوئی، اچھا پھر بچیوں کی تربیت میں جیسے ابھی کھانے پینے کے معاملات، پکانے کے معاملات ہوئے، پردے والا معاملہ بھی جو ہے، پردہ، حیا، اچھا حیا، پردہ، یہ بھی شروع سے ہی ہونا چاہیے کہ یہ، اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائے کہ بچپن میں ہم کیا ایسا کریں کہ آگے جا کر بھی اس کو پردہ بھاری نہ لگے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچپن میں بالکل اگنور کر دیا، اب اس کو کہہ رہے ہیں پردہ کرو تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، صحیح، اس کے لیے بھی شروع سے کرنا چاہیے۔ بالکل شروع سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے فرمایا ہے کہ اس میں ایک نزاکت ہے، بچی کا دل جو ہے نا وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، بہت جلدی وہ کسی چیز کا اثر قبول کرتی ہے لڑکوں کے مقابلے۔ نازک شیشیاں اعلیٰ حضرت نے اسے نازک شیشیاں فرمایا۔ اللہ پاک نے انہی کے لیے کہا اومن ينشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، کہ یہ زیورات میں پلتی بڑھتی ہیں اور یہ اپنی بات کو کنوے کرنے میں اتنی واضح نہیں ہوتی۔ اس کی تفاسیر میں یوں ہی ہے کہ وہ مطلب بڑی ان کے مزاج میں ایک نزاکت ہوتی ہے، اور وہ مردوں کی طرح کمپلیٹ نہیں ہوتی، تو ان کو شروع سے جو چیز ڈالی جائے گی وہی چیز بڑے ہو کر ان کے مزاج کا حصہ بنے گی۔ اب معاملہ یہی ہے کہ حیا، غیرت، شرم، پردہ، یہ جب ایک لیول کے بعد آ کر ہم شروع کریں گے، ابھی تو بچی ہے، جیسے آپ مدری چینل کے ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو، کہ ایک مثال ہے ہمارے عبدالحبیب بھائی کے گھر میں بھی ابھی سے یہ شہزادی تشریف لائی ہیں، تو ایک کوئی ان پہ پردہ لازم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ تربیت کا ایک حصہ ہے کہ یہ جب باہر نکلنا ہے تو ایک اسکارف پہن لیا، ایک بیوٹیفل بھی لگتا ہے، خوبصورت بھی لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مزاج میں بھی ڈھل رہا ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے۔
اور مردوں کا بہت بڑا کردار ہے اس میں. وہ اکبر الہ آبادی کا جو شعر امیر علیہ سنت پڑھتے ہیں، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی میں گڑ گیا. غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گئی. واقعی مرد کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، جو اپنی ہی گھر کی عورتوں کو، اپنی ہی بچیوں کو بے پردہ لے کر بازار جاتے ہیں. ایسا نہ کریں، گھر میں پردے کا نظام ہو. اور یہ بچیوں کی، ان کی تعظیم کے لیے ہے، ان کی آگے بھی رسپیکٹ کے لیے ہے. ہم نے کچھ ناظرین سے بھی رینڈملی تاثرات لیے روڈ پہ جا کر، ہمارے مدنی چل کے ٹیم نے جا کر. آئیے لوگ کیا سوچتے ہیں بچیوں کے بارے میں، ذرا وہ بھی سنتے ہیں. رحمت ہے اللہ کی، 2 بیٹی ہیں ماشاءاللہ، لیکن اگر بیٹیاں اللہ نے دی ہے تو بیٹا بھی اللہ دے گا. اور یہ ہے کہ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے تو دونوں اللہ کی دین. پر بیٹے پہ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپے کا سہارا ہے. تو اگر انسان اپنی محنت پہ اگر پختہ یقین رکھے تو سہارا تو اللہ کا ہی ہے، اس کے پیارے رسول کا ہے. صحیح ہے نا؟ تو افسوس تو مجھے نہیں ہے، دینے کی ذات اللہ، ابھی بھی عمر ہے، اللہ ہماری زندگی ہے تو اللہ ہمیں بیٹا بھی دے گا. جب میری ایک بیٹی ہوئی تو میں اتنا خوش ہوا کہ کوئی اس کی حد نہیں. تو دوسری بیٹی بھی ماشاءاللہ اللہ نے دی مجھے. تو جب وہ ہاسپٹل میں اعلان ہوا کہ میرا نام لے کے مجھے پکارا گیا کہ آپ آ جاؤ، میں جب گائنی روم میں گیا تو میں نے بیٹی لی اپنے ہاتھوں میں، تو میرے نا خوشی کے آنسو نکل آئے. الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی ایک بیٹی سے نوازا تھا. اور 3 سال کی عمر میں میری بیٹی ایک حادثے کا شکار ہوئی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے. جب ولادت ہوئی تب بھی خوشی ہوئی، اور دنیا سے رخصت ہوئی تو غم تو ہر ماں باپ کو ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. لیکن ایک طرف جنت کی بشارت اور جنت کی خوشی سن کر دل کو تسلی ملتی ہے، دل کو ڈھارس ہوتی ہے، صبر کی طرف ذہن بنتا ہے. مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت ہے. الحمدللہ حادثے پر کوئی واویلا، شور شرابہ ہم نے نہیں کیا. الحمدللہ یہ تربیت ہے دعوت اسلامی کی برکت سے. صبر کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں میری مدنی منی کو اعلیٰ مقام عطا فرما. بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹی کو بیٹے سے کم مت سمجھو. بیٹیاں بہت انمول تحفہ ہیں. ماں باپ کے لیے سارے بیٹے اپنی جگہ ہیں، بیٹیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں. کوئی بھی غلطی ماں باپ کو کوئی بھی ضرورت ہو بیٹی کرے گی، بیٹا کبھی نہیں آگے بڑھے گا. کوئی چیز کی پریشانی ہوگی بیٹی ماں باپ کی ہمیشہ ساتھ دے گی. اور ماشاءاللہ بیٹیاں گھر کی رونق ہے. بیٹیوں کے اب آپ سے یہ بولوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا پرورش اچھی کروائے. ہماری یہاں جو ہے بیٹیوں کی تعلیم سب سے پہلے قرآن پاک کی دی جاتی ہے، اسلامی طریقے کا جو ہے، اور اس کے پردے کا خاص خیال کیا جاتا ہے. اپنے سے بڑوں کی جو ہے عزت کی جاتی ہے. بچیوں کی تربیت یہ ہے کہ ان کو باہر کبھی لے کے نہیں گئے، جو ماں باپ نے کیا ان کے اس کی مطابق انہوں نے کہا. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، انسان کے ساتھ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں، لیکن بچوں کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ضرور ہے ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کی، اور الحمدللہ کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے. اولاد تو ماں باپ کے لیے برابر ہوتی ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ بیٹیاں سب سے زیادہ باپ کو ہی پیار کرتی ہے اور بیٹا جو ہے وہ ماں کو پیار کرتا ہے. میرے کو اگر مجھے پیار ہے تو مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیار ہے بیٹے کی نسبت، اور ماں کو جو ہوگا وہ بیٹے سے زیادہ پیار ہوگا بیٹی کی نسبت، اور بیٹیوں کو بھی باپ سے زیادہ پیار ہوگا. میں جاتا ہوں نا تو میری بیٹیاں گلے لگ جاتی ہے میرے، پپا آ گئے پپا آ گئے پپا آ گئے. ہاں یہ 2 باتیں اشفاق بھائی کرنے والی ہیں کہ بیٹے باپ ماں سے قریب زیادہ ہوتے ہیں اور بیٹیاں باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں. چلے یہ تو ایک تقسیم ہے، لیکن ایک جو بات کی نا بھائی نے وہ نہیں کرنی چاہیے کہ بیٹا کبھی بھی کام نہیں آئے گا. یعنی ہم یہ نہیں کر رہے سلسلہ کہ بیٹیوں کی فضیلت اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بیٹے کسی کام کے نہیں ہیں. بیٹے بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹا یقیناً آپ کا وارث بنتا ہے، آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ، اور نیک اولاد کی تو بڑے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو اچھا بیٹے یعنی بیٹیوں کو ضرور انکریج کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹوں کو ڈسکریج کریں. یعنی بیٹوں کو تو ویسے ہی لوگ سینے سے لگا رہے تو اب اس لیے بیٹیوں پہ بات کر رہے ہیں، ورنہ بیٹوں پر بھی پورا سلسلہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعض بیٹے ایسے وہ ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا، ڈس بیلنس نہیں کرنا. ڈس بیلنس بہت اچھی بات ہے کہ توازن رکھنا ہے. اور یہاں پر چونکہ معاشرے میں اس وقت پرابلم جو ہے
وہ بیٹیوں کی وجہ سے ہے، اس لیے زیادہ بات ہوتی ہے، ہمارا جو ہے وہ انفسائز ہے، وگرنہ بیٹے بھی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت اور رحمت ہے، یہ کوئی رحمت سے کم نہیں ہے، اگر یہ جنت میں لے جانے کا ٹکٹ یہ بھی بنتے ہیں۔ چلے آپ ذرا نعت سنانے کی کوشش کریں، جلدی سنا دو۔ حسبی ربی پڑھو، جل اللہ ما فی قلبی، نہیں بھائی مشل سنا نہیں رہی ہے، اب آپ مشل کو لیں، تھوڑی دیر پکڑیں۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کو، ہم نے ایک ذہنی آزمائش کے پروگرام میں بھی ہم نے بیٹیوں پر ایک کلپ کیا تھا اور وہ بڑا مشہور ہوا تھا اور لوگوں کو اس سے بھی بڑی انسپریشن ملی تھی، جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا اشفاق بھائی، کہ اس میں وہ جو ہمارے نوید بھائی کے ساتھ بھی جو واقعہ ہوا، جو بچی کا واقعہ ہوا اور انہوں نے صبر کیا، اور یہ بھی واقعی بڑی بات ہے کہ چھوٹے بچے تو ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ ہوتے ہیں جو انتقال کر جاتے ہیں، تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پر بھی ہمیں واویلا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر رضا۔ چلے بھائی، ما فی قلبی، بند مائک میں پڑھ دیا، یہ چلے، یہ ایسے ہی ہوتا رہے، چلیں۔ اچھا، اور اس میں اشفاق بھائی ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا، اسلام کا حسن، ہمیں حسد نہیں بھی کرنا اور ایسے کام بھی نہیں کرنے جس سے دوسروں کو حسد ہو جائے ہم سے، یہ بھی ہمیں کتابوں میں بتایا گیا۔ یعنی بعض اوقات کچھ لوگ اپنی ہر نعمت کا ایسے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کی ان نعمتوں سے آپ پر حسد کر سکتے ہیں۔ اچھا، بچوں میں حسد نہ ہونے دینا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یعنی ایک بچہ یہ میرا پیارا، یہ میرا دلارا، اب دوسرے کو ڈسکریج کر رہے ہیں۔ بھائیوں میں آپس میں حسد ہونے کی بڑی وجہ ماں باپ ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو بالکل ہی ڈسکریج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص جو ہے اس پتہ چلا کہ ایک بھائی نے اپنی چھوٹی بہن کو نہر میں دھکا دے دیا، تو جب اچھا بھائی کی عمر بھی 10-11 سال، بہن کی عمر 4-5 سال، تو بعد میں جب پتہ چلا تو بھائی سے جب پوچھا اس چھوٹے بچے سے، تو بولا کہ جب میں تھا تو میں ہی تھا گھر میں، مجھے ہی پیار ملتا تھا، مجھے ہی تحفے ملتے تھے، جب سے یہ آئی ہے مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ جیلسی ہو گئی بچے کو۔ اب وہ چھوٹا ہے حالانکہ، لیکن وہ یہ آپ دیکھیں بچوں میں آپس میں بعض اوقات اس لیے مار کٹائی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو پیار مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا۔ تو یہ بھی ہمارا کام ہے کہ اب بچوں میں، دونوں بیٹوں کے اندر بھی اگر بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، ہمیں ماں باپ کو ایک بڑا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو ایک اور بات سیکھی تھی پریکٹس سے اور سمجھا بھی اس کو، کہ اگر ہم نے اپنے کسی بیٹے کو تحفہ دینا ہے نا، تو کوشش کریں کہ وہ تحفہ بڑے بھائی کے ذریعے چھوٹے بھائی کو دلوا دیں۔ ہم دیں گے تو ماں باپ تو دیتے ہی رہتے ہیں، مگر بھائی دے گا تو دونوں بھائیوں میں پیار بڑھے، کیونکہ ہمارے جانے کے بعد دنیا سے اگر بچے جڑ کر رہیں گے تو یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوگا، ہماری فیملی جڑی رہے گی، تو یہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ ورنہ ہم اگر ذرا ون سائیڈڈ چلتے رہے، جو انہوں نے کہا کہ بھئی بیٹا تو کام ہی نہیں آئے گا، تو یہ بھی نہیں ہونا، یہ بھی سوچنی ہونی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ بڑا مجھے اچھا وہ رکشے والے بھائی کی جو بات تھی، اچھا وہ بناوٹی بات نہیں تھی، بالکل دل سے نکل، ہاں وہ جو ان کا چہرہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ بالکل فیلنگ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور وہ جو جملہ انہوں نے کہا کہ دوسری بیٹی پر خوشی کے آنسو نکل آئے، تو سبحان اللہ۔ میں رکشے والے کی ایک بات ہے، نارملی یہ دیکھیں تو ہمارے معاشرے کا ایک لوور طبقہ سمجھا جاتا ہے، یہ خوشی ہو رہی ہے ہمیں، یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں اور اتنی بھی برائی نہیں ہے جناب۔ ہاں الحمدللہ، ہمارے پاکستان میں الحمدللہ یہ بہت کم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ایسا ہے، بالکل لیکن دنیا بھر میں، اور شاید یہ وہی بات ہے کہ دین سے پڑھو، دین بیانات سنے ہوں گے، ایسا مدنی چینل یا ایسے بیانات سنے ہوں گے، علماء کی صحبت کہ جو اس نعمت کے بارے میں بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوا۔ ایک کال لیتے ہیں سلسلے میں۔ بہت ہی اچھا سلسلہ چل رہا ہے بیٹیوں کے تعلق سے۔ عبدالحبیب بھائی سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ بعض جو امیر گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اچھی سے اچھی ڈشز کھلاتے ہیں، لیکن گھر کے جو کھانے ہوتے ہیں جیسے دالیں، سبزیاں وغیرہ، وہ کھانے جو ہے وہ ان کی عادت میں شامل نہیں کیے جاتے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ ایک متوسط گھر میں جاتی ہیں یا غریب خاندان میں جاتی ہیں، تو جب وہاں پر اس طرح کی چیزیں، سبزیاں یا دالیں وغیرہ ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ کھانے سے انکار کر دیتی ہیں، یا بعض اوقات شوہر ایک ایسا مڈل کلاس کا ہوتا ہے کہ وہ ان کی وہ خواہشات پوری نہیں کر پا رہا ہوتا، جس کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ گھر جو ہے وہ نہیں چلا کرتے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جی یہ بالکل زبردست آپ نے بات کی، اور یہ بھی گھر گھرستی سکھانے والی ہی بات ہے۔ اچھا، اپنے گھر میں بھی ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ کبھی سبزی بھی بنے تو دال بھی بنے، تو اب سارے بچے گوشت خور بنا دیا آپ نے اور اپنی پسند کی کھانے والے بنا دیے، تو بچی کو واقعی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے پہلے خود بھی تو کرنا پڑے گا، پہلے خود بھی کرنا پڑے گا، دال نہیں کھاتے تو پھر ایسا ماحول بنانا پڑے گا، اور واقعی کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، کیا پتا آپ جس اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، آپ کی بچی جس خاندان میں جائے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا آپ نے اپنے ہم پلہ خاندان سے کر بھی لیا، وہ بعد میں بھی ایسا رہے۔ اچھا پھر بعض اوقات کچھ گھروں میں پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن ان کی کھانا سادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اب بہو کہے جناب میں نے تو کھانا ہی سر لگژری کھانا ہی ہے، تو وہ پھر وہی کانفلکٹ کی وجہ بنے گی نا کہ میں تو یہ کھاؤں گی تو یہ نہیں کھاؤں گی، تو وہاں پھر یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو فلیکسیبل جو ہے
ہمیں اپنے بچوں کو بنانا چاہیے. بہت اچھی کال تھی اور شاید یہ میسج بھی تھا, آپ ہی کے میسج کو میں نے آگے کنٹینیو کیا. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام فرحان ہے, میں عرب امارات سے بات کر رہا ہوں. مجھے 9 سال بعد بیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ. یہ سوال ہے کہ بیٹیوں کی ہر جائز تمنا پوری کرنی چاہیے, ہر چیز میں ان کی تمنا پوری کرنی چاہیے کہ کچھ منع بھی کر سکتے ہیں, اور کس طرح منع کیا جائے؟ دیکھیں, منع کرنے کی تو والدین کو اجازت ہوگی. جس چیز میں آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی, آپ کا کلچر اجازت نہیں دیتا, یا آپ اس کی ہر بات کو اس لیے پورا نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ضدی نہ ہو جائے, تو آپ کو کسی سٹیج پر منع بھی کرنا ہوگا تاکہ اس کو نہ سننے کی بھی عادت رہے. بچوں کو نہ سننے کی عادت ختم ہو جاتی ہے, صحیح. چیختے وہ, یعنی آپ نے جس دن نو کہا نا, منع کیا, تو اب ان کی چیخ بلند ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب میں نے جو کہنا وہ ہونا ہے, اور نہیں ہونا تو میں نے رونا ہے. تو یہ جو عادت ہے نا, یہ ہمیں آہستہ آہستہ بنانی ہوگی کہ ماں باپ منع بھی کریں گے اور ان کا منع کرنا مجھے ماننا بھی ہوگا, تو آگے جا کے حرام کام سے بھی آپ منع کر سکیں. وہ جو ہے نا غلام اور کنیزیں تقسیم فرما دی, جی, اور اپنی شہزادی اللہ اکبر, حاضر ہوئی واقعہ ہے اور کہا بابا جان ہاتھوں میں چھالے ہیں. اللہ اکبر. لیکن جو تربیت فرمائی, چاہتے تو کائنات تو انہی کی تھی, ایسے یہ بانٹنے والی کیا تھی, خوبصورت بات. لیکن وہ جو تربیت دکھائی وہ ہماری قیامت تک کی خواتین کے لیے ایک نصیحت ہو گئی کہ جو ہے نا وہ انہیں خادم نہیں عطا فرمایا. فرمایا بیٹا تسبیح فاطمہ, اور وہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کی برکتیں امت کو بھی مل رہی ہیں, اور وہ بھی ایک مثال قائم ہو گئی, بڑی پیاری مثال کہ تاجدار رسالت نے کیسا انہیں نوازا, تاریخی مثال دی کہ منع. اچھا, پھر منع کیسے کرنا چاہیے وہ بھی نبی پاک کی سیرت سے مل. آپ کے سوال کا اگلا حصہ تھا خالی نہیں کہ اس کی وجہ بھی فرمائی کہ بھائی یہ اصحاب صفہ کے لیے ہے, اور پھر اس کے بعد بیٹی تم یہ صبر کیا کرو, اور پھر یہ تسبیح عطا فرمانا. تو پیار, محبت, حکمت کے ذریعے سمجھانا, لڑائی جھگڑا کر کے منع نہ کریں, طریقے سے سمجھائیں تو انشاءاللہ بچے بھی سمجھیں گے. اب ہم چلتے ہیں ذہنی آزمائش کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو بچیوں کے حوالے سے کیا گیا, وہ دیکھتے ہیں. جہالت کے زمانے میں لوگ بیٹیوں کو مار دیتے تھے. ایک شخص میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میری ایک بیٹی تھی, جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی تھی. ایک دن میں نے اسے بلایا تو خوشی خوشی میرے پیچھے چلنے لگی. میں اسے لے کر ایک کنویں پہ گیا, اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں کے اندر پھینک دیا. وہ بیچاری رو رو کر ابو جان, ابو جان, ابو جان چلا رہی تھی, اور میں وہاں سے چلا گیا. ایک بیٹی نے گول روٹی نہیں بنائی, اس بات پر والد نے اسے مار دیا. عبدالحبیب انکل, کیا بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی؟ کیا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ کیا بیٹیاں رحمت نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, بتائیے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جہالت کے زمانے میں ہم یہ سنا کرتے تھے, کتابوں میں پڑھا کہ بچیاں پیدا ہوتی تھی تو بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا, بچیوں کی پیدائش پر غصے ہوتے تھے, اپنی بیوی کو مارا جاتا تھا. مگر اب تو اسلام کی روشنی آ گئی ہے, ہم مسلمان ہیں, اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. جن والدین کے پاس بیٹیاں ہیں یقین کریں وہ گھر کا سکون ہے, وہ گھر کی رونق ہے. بیٹی بڑی بھی ہو جائے اپنے باپ کے لیے وہ گڑیا ہی رہتی ہے, اپنے باپ کی راحت کا سامان ہی رہتی ہے, محبت کرنے والی ہی رہتی ہے. مگر آج بھی یہ وقت آ گیا ہے کہ بچیاں پیدا ہوں تو جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے. کیا کسی کے اختیار میں ہے بچی پیدا کرنا؟ اگر کسی کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو کس بات کی لڑائی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے, ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرے, وہ بچیوں کی کفالت کی وجہ سے, حدیث پاک کا مضمون ہے, اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی رسول نے عرض کی, حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں
आका फरमाते हैं 2 बेटियां हो तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अर्ज की गई हुजूर अगर 1 बेटी हो, आका फरमाते हैं किसी की 1 बेटी हो उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अरे ये बच्चियां तो जन्नत पे ले जाने का गोया टिकट है, और इस पर खानदानों में लड़ाइयां, इस पर तलाक दे देना, इस पर खानदान तोड़ देना, इस पर लड़ाई झगड़े करना। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जिनके पास बेटियां हैं इसको बोझ न समझिए, ये अपना रिस्क खुद लेकर आती हैं। अल्लाह ने इन्हें हमें दिया है तो ये रहमत है रब की। अगर बच्चियां हैं इन्हें बोझ न समझें, इस वजह से अपनी ज़ौजा पर जुल्म न करें, इस वजह से ताने न दें, इस वजह से घर में लड़ाई झगड़े न करें, अच्छी परवरिश करें और जन्नत में जाने का सामान करें। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में मुख्तलिफ ज़रियों से हमें अपने रिश्तों और उन रिश्तों की जो तकद्दुस है, उसका जो शरई अहकाम है, हमें वो सिखाए जाते हैं, हमें बताए जाते हैं, चाहे वो बेटियां हों, चाहे बेटे हों, चाहे बहनें हों, चाहे भाई हों। और सुभान अल्लाह, माँ बाप का मर्तबा तो बहुत ही अरफा व आला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जाने वाली बेटी